अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वॉइस ऑफ अल-आकिब की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नईम रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक मरतबा फैज़ाबाद के मकाम पर फिर धरना दिया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुमाली पंजाब के अमीर और मरकज़ी रुकन शुरा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इनायतुल हक शाह साहब। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या तैयारियाँ हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा शाह साहब, आप एक मरतबा फिर यहाँ फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिए हुए हैं। पिछली मरतबा जब भी या जितनी मरतबा भी यहाँ पर फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कामयाबी से यहाँ पर वो सुरखरू होकर इस धरने को कामयाब बनाया है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो तैयारियाँ थी, जिन वजूहात की बिना पर हुकूमत को माजी के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब तो हुकूमत ने यकीनन उस हवाले से तैयारियाँ की गई होंगी। क्या आपने भी उस हवाले से मज़ीद तैयारियाँ की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमेशा जो भी कदम उठाया है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से अल्लाह ताला ने हमेशा हमें कामयाबी अता की। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब कामयाबी मिले तो कभी ये नहीं कहना कि हमारी वजह से हुई, ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, और कोई कमी कोताही हो तो यकीनन वो हमारी जानिब से होती है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं किया कि पहले ज़हन साजी करे, उसके लिए तैयारी करे और फिर मैदान अमल में उतरे। हमारे अमीर मोहतरम वो कॉल देते हैं, हमारे तमाम कारकुनान ज़िम्मेदारान अपनी हिम्मत बसात के मुताबिक अल्लाह रसूल की ज़ात पर भरोसा करते हुए मैदान अमल में आते हैं। और पहले भी जो कामयाबी मिली अल्लाह रसूल के करम से मिली है, अब भी कामयाबी मिलेगी तो यकीनन वो अल्लाह रसूल के करम से मिलेगी। अच्छा ये बताएं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुतालबात रखे गए हैं, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता किया गया है? जी, उसमें हुकूमत की जानिब से रब्ता हुआ है, एक दौर मुज़ाकरात का हो चुका है। उसमें हमने उन्हें अपने तीनों मुतालबात जो हैं वो बता दिए हैं। उस पर उनकी मुशावरत चल रही है कि वो वज़ीर आज़म से बात करके हमें दोबारा आगाह करेंगे। तो अभी दूसरा दौर होना है, देखें वो शाम में होता है या रात में होता है। अभी जो है हुकूमत उसी की तरफ से जवाब आना है और फिर आगे उस वक्त तक हमारा धरना चलता रहेगा जब तक हमारे ये मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं किए जाते। पहला दौर जो मुज़ाकरात का हुआ है, उसके अंदर कोई पेशरफ्त या उनकी तरफ से कोई मुस्बत रद्द अमल देखने को मिला है? ये देखिए, जो मुज़ाकराती कमेटी होती है वो तो मुस्बत ही इजहार करती है। हमेशा जब भी मुज़ाकरात हुए तो चाहे वो 2017 का धरना था, बाद के धरने हुए, तो जब भी हम मुज़ाकरात के लिए उनके साथ टेबल पे बैठते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी इसको मानते हैं। अब भी वो यही कह रहे हैं कि आपने तो हमारे दिल की बात कर दी है, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप इसमें बिस्मिल्लाह करें। और ये कोई ऐसे मुतालबात नहीं है कि जिन्हें हुकूमत ना मान सके। गज़ा के मुसलमानों को ग़ज़ाई इमदाद की फराहमी ये कोई मुश्किल काम हुकूमत के लिए नहीं है। नेतन्याहू को गैर मुस्लिम दहशतगर्द करार दे रहे हैं, तो हमारी मुसलमान हुकूमत जो है वो क्यों नहीं करार दे सकती। और इसी तरह इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए, तो इसमें अगर इस मुहिम को हम लॉन्च करते हैं तो पाकिस्तान का दोहरा फ़ायदा है। एक तो अल्लाह रसूल की बारगाह में हमें सुरखरुई होगी, फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनकी दिलजोई होगी, उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। और उसके साथ साथ जब हम गैर मुल्की प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बाइकाट करेंगे, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हमें दोहरा फ़ायदा है कि माशी तौर पर भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, हुकूमत अगर मुतालबात नहीं मानती तो फिर उसके बाद आपका क्या लाया अमल होगा? बस हम तो बैठे हुए हैं जी, नहीं मानती तो अच्छा, पहले देखा गया है कि मुतालबात मानने के बावजूद बाद उसके अमल के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुस्ती का मुजाहरा किया गया है, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर हुकूमत आपके मुतालबात मान लेती है और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती, फिर आपका क्या लाया अमल होगा? देखिए, हमारे जो तीनों मुतालबात हैं वो तो फौरी अमल दरामद वाले हैं। उसमें तो कोई इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि हुकूमत ने उस पर अमल दरामद करना है। दो बातें जो हैं वो तो उन्होंने अपना सिर्फ एक बयान जारी करना है, उसको दहशतगर्द करार देने का, और दूसरा मसनूआत के बाइकाट का, तीसरा ग़ज़ाई इमदाद जो है, ठीक है उसमें एक आध दिन लग सकता है, तो जितनी देर में वो तैयारा जो है वो ग़ज़ाई सामान इकट्ठा करके उसमें इकट्ठा करेंगे और फिर वो भेजेंगे,
تو اتنی دیر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جب فلائٹ یہاں سے فلائی کر جائے گی ہم بھی یہاں سے اٹھ جائیں گے. اچھا فلسطین کے اندر اس وقت مسلح جنگ جاری ہے, تو آپ کے تینوں مطالبات کے اندر کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جی ہتھیار کی فراہمی بھی ان کو کی جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ہتھیار کی کمی ہے یا ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ہتھیار کے حوالے سے کوئی اسباب موجود نہیں ہے, تو آپ جہاں ہتھیاروں کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا وہاں آپ ان کو غذائی اور جو طبی امداد ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ ہتھیاروں کے حوالے سے جہاں انڈیا ہے, امریکہ ہے, پوری دنیا اسرائیل کی جو ہے نا وہ عسکری مدد کر رہی ہے ہتھیاروں کے حوالے سے, تو آپ نے پاکستانی حکومت سے یہ ہتھیاروں کا مسلح جدوجہد کے حوالے سے کیوں مطالبہ نہیں کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ مغربی آقاؤں کے سامنے یہ لوگ اگر پانی کی ایک بوتل وہاں بھیجنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میزائل بھیجنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے. تو یہ ابتدائی طور پر یہ کام کریں, اور فلسطین کے مسلمانوں نے ویسے بھی تنہا میدان عمل میں ہیں اور وہ جہاد کر رہے ہیں. انہوں نے پوری امت مسلمہ کی آنکھیں یہ کھول دی ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور میدان عمل میں نکل پڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرتا ہے. پورا عالم کفر ایک طرف ہے اور مظلوم مسلمان نہتے میدان عمل میں ہیں. سال کے قریب ہونے کو ہے یہ جنگ جاری ہے, لیکن ابھی تک مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے نہیں, ان کے حوصلے بلند ہیں. اور یہی چیز ہم اپنے مسلمان ممالک کے جو سربراہان ہیں, قوم تو پوری دنیا میں امت مسلمہ تیار ہیں, لیکن ہمارے سربراہان جو ہیں وہ تیار نہیں. ان کو یہی باور کرانے آ رہے ہیں کہ موت تو ایک دنانی ہے, لیکن اگر آپ جہاد کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت اور بلند درجات عطا کرے گا. اچھا, پاکستان میں اگر ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی جائے تو جو انسانیت کے علمبردار تنظیمیں ہیں, این جی اوز ہیں, وہ بڑے چیخو پکار اور بڑی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن 9 ماہ سے جہاں 40,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں, اس حوالے سے آپ بھی اسی انسانیت کے ایمانی جو اخلاقی تقاضے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں. ان تنظیموں کے حوالے سے بھی یا ان تنظیموں کی طرف سے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ جی نہیں, ہمارے ساتھ تو ابھی تک ایسا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور نہ ان سے ہمیں یہ توقع ہے, چونکہ بیرونی فنڈنگ پہ جو این جی اوز چلتی ہیں, ظاہر ہے عالم کفر جو ہے وہ اتنا ناسمجھ تو نہیں کہ وہ پیسہ آپ کو دے اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلنے دے. پیچھے ایجنڈا ان کا ہوتا ہے, اور جیسے وہ ڈوریاں ہلاتے ہیں پھر پاکستان میں یہ لوگ اسی طرح عمل کرتے ہیں. انہیں ایک اونٹ تو نظر آ گیا ہے لیکن فلسطین کے معصوم بچے نظر نہیں آئے, تو ظاہر ہے جن کا وہ کھا رہے ہیں انہوں نے کام انہی کے لیے کرنا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. فلسطین کے معاملے میں اقوام متحدہ اور او آئی سی کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو دونوں مردے گھوڑے ہیں اور ان کی یہ دونوں اپنی افادیت کھو چکے ہیں. اقوام متحدہ جو ہے اس میں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکی, جنگ بندی نہیں کروا سکی, نیتن یاہو کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرا سکی. تو میرا خیال ہے ان دونوں اداروں کو اب ختم ہو جانا چاہیے, اور امت مسلمہ کے جو غیور ممالک ہیں انہیں مل کر کوئی اپنا ایک بلاک بنانا چاہیے, جس میں کہ مسلمانوں پر اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو تو یہ میدان عمل میں نکل کر ان کی اخلاقی حمایت بھی کریں, اور جہاں بازو کے ساتھ روکنے کی بات آئے تو یہ بازو بھی ظالم کا روک کر مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں. اچھا, اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آپ حکومت سے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے, عوام پاکستان سے اس حوالے سے کیا آپ پیغام دیں گے, کیا ان سے مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے عوام جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے تو ہماری توقعات سے بڑھ کر رسپانس دیا ہے. ہم خود بھی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, شادیوں پہ جاتے ہیں, تو لوگوں نے اس بائیکاٹ میں کافی حد تک شمولیت اختیار کی ہے. ایلیٹ کلاس جو ہے جن کے لیے دین, مذہب, اسلام یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, وہ اپنی مستی میں مگن ہیں. تو عوام نے بہت حد تک جو ہے بائیکاٹ کیا ہے, لیکن ہم پھر بھی آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام پاکستان سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ مزید اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں. اس میں ہمارا دوہرا فائدہ ہے, ایک تو ہمارے پاکستان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ آئیں گی, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, یہاں مزید جو ہیں فیکٹریاں لگیں گی
اور لوگوں کو روزگار بھی میسر آئے گا، اور جو ہمارا زر مبادلہ کروڑوں ڈالر کے حساب سے غیر مسلموں کے ہاتھ میں جا رہا ہے وہ بھی نہیں جائے گا، اور فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے اس میں بھی ہم شامل نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت پاکستان اسرائیلی جو کمپنیز ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، تو پاکستان اس وقت معاشی طور پہ بڑی کمزور صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، اور اس وقت جو اسٹاک ایکسچینج ہے یقیناً ملک کی تاریخ کی بلند سطح پر ہے، اگر وہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس کی متبادل جو ہیں بہت سی چیزیں مارکیٹ میں ہماری موجود ہیں جو پاکستانی ہیں، یہ تو صرف ہم نے ایک اپنی قوت ارادی جو ہے اس کو شو کرنا ہے، اور جب ہم اس پر چل پڑیں گے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس میں حکومت کا بہت فائدہ ہے۔ ابھی قرضے لے کر آپ کو بیرون ملک سے جو چیزیں منگوانی پڑتی ہیں ان کے لیے ڈالر دینے پڑتے ہیں، تو حکومت کو ڈالر بھی نہیں دینے پڑیں گے، ایک جو ہمارے خزانے پر بوجھ آتا ہے وہ بھی بوجھ نہیں آئے گا، اور پاکستان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں بڑی زیادہ آئیں گی، اور دوہرا فائدہ ہوگا اس میں۔ اچھا، اس قدر شدید گرمی ہے، آپ کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں، گرمی کی شدت آپ بھی خود بھی محسوس کر رہے ہیں اس وقت آپ گرمی، لیکن کوئی خاصا انتظامات نہیں ہیں کارکنان کی سہولت کے لیے، تو کیا آپ کے کارکنان آپ کے ساتھ یہاں پر استقامت کا مظاہرہ کریں گے یا پسپا ہو جائیں گے؟ دیکھیے، تحریک لبیک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کارکنان دیے ہیں کہ انہوں نے ہر موسم کا مقابلہ کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی ہے کہ ہم کسی پلاننگ کے تحت یہاں نہیں آتے کہ ہم نے یہاں دھرنا دینا ہے، ہم تو امیر محترم کے حکم پر چل پڑتے ہیں، اور جب کل یہاں پر آئے اور امیر محترم، ہمارے علم میں یہی تھا کہ امیر محترم نے آخری خطاب یہاں پہ کرنا ہے، تو خطاب سے پہلے جب انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تو ہم نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اب میدان سج گیا ہے، تو خیمے بھی آ جائیں گے، باقی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، تو ہمارے کارکنان جو ہیں ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین کے خطابات سن کر ان کے اندر ایمان کی وہ حرارت موجود ہے کہ کھانے پینے کی کمی یا موسمی حالات جو ہیں انہیں اپنے مقاصد سے جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اچھا، ہم نے آپ کے کارکنان کا بہت سارے کارکنان سے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، وہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، حتیٰ کہ بوڑھے ہوں، اس قدر وہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں، ایسا عظیم کارکن کسی اور جماعت میں پاکستان میں خاص طور پہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ رکن شورا ہیں، بابا جان علیہ رحمہ کی قربت کی سعادت آپ کو حاصل رہی ہے، تو اس عظیم کارکن کے حوالے سے بابا جان علیہ رحمہ اپنے اراکین شورا کو کوئی نصیحت فرماتے ہیں؟ جی، ہمیشہ قبلہ امیر المجاہدین نے یہی فرمایا کہ آپ نے کارکن کو عزت دینی ہے، اور نہ صرف قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں یہ فرمایا بلکہ خود اس پر آپ نے عمل بھی کیا، اور اپنے کارکن کے ساتھ آپ ہمیشہ کھڑے رہے، اس کی پشپنائی کی۔ آج اسی لیے، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کی، یہ نہیں قبلہ امیر المجاہدین نے ہم سے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے نعرے لگاؤ، میرے ہاتھ چومو اور میری بیعت کرو، نہیں، انہوں نے ہم سب کو دکھایا ہے، تو ایک ہی در دکھایا ہے، اور وہ گنبد خضرا کے مکین کا در ہے۔ آج اسی لیے یہ جتنے احباب بھی ہیں، قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اس کے لوگ کم ہو جائیں گے، لیکن دن بدن جو ہے ہمارے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کی محنت اور آپ کے وہ خطابات جو ہیں آج بھی بندہ وہ سنتا ہے تو اس میں ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین نے جو تربیت کی ہے، ہمارے کارکنان، ذمہ داران، جب تک ہم اس راستے پر چلتے رہے، اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ میں اپنا آخری سوال کروں گا، میں اپنے آخری سوال کی جانب بڑھوں گا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ مارچ، یہ دھرنا فلسطینی ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا کہ نہیں؟ جی، ہمیں تو بڑی امید ہے کہ یہ بالکل ثابت ہوگا، اور حکومت جو ہے ان تینوں مطالبات کو مانے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر مان لے تو وہ نہ صرف قوم کے سامنے سرخرو ہوگی بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رکن شورا جناب حضرت علامہ سید عنایت الحق شاہ صاحب۔ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل وائس آف علاقب۔ اللہ حافظ۔